बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने जॉइन किया है, जिनको शायद आज से पहले आपने कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा, और मेरे ख़्याल से ये इनकी भी फ़र्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है इस तरह से किसी प्रोग्राम के अंदर। मेरी मुराद हमारे पैनल में आज के स्पेशल गेस्ट इंजीनियर साहब के भाई शोएब मिर्ज़ा साहब हैं, जिनको आज हमने स्पेशली इनवाइट किया है इंजीनियर साहब के केस के हवाले से, जो ये बिहाइंड द सीन उस केस को डील कर रहे हैं। तो आज हमने इनको ज़हमत दी है कि ये पब्लिकली आकर उनके स्टूडेंट्स को भी फ्रंट से लीड करें। तो बगैर किसी ताख़ीर के, बगैर किसी तमहीद के, सबसे पहले हम उनका वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शोएब मिर्ज़ा साहब कैसे जी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्रार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझ समेत सब भाई ये जानना चाह रहे होंगे आपसे, आपके बारे में, कि आप इंजीनियर साहब के भाई होने के बावजूद भी हमने आपको कभी उनकी वीडियोस के अंदर नहीं देखा, उनके प्रोग्राम्स के अंदर नहीं देखा, और ना ही कभी जहलम एकेडमी के अंदर हमें नज़र आए। तो आखिर आप हैं कौन, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, अभी कहाँ पर हैं, क्या काम करते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसरन अपने बारे में हमें बताएं। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं भी वही हूँ जो इंजीनियर साहब कहते हैं ना कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले इब्रार भाई आपका इस तरह मुझे लेना, और मुझे पता है कि काफ़ी अरसे से जो है वो इंजीनियर साहब ऑब्वियसली उनकी जब से ये सिलसिला हुआ है तो बहुत से लोगों ने जो है वो रीच आउट भी किया कि आप अपना आके मौक़िफ़ भी कोई बयान करें या कुछ। तो मेरे ख्याल में जो जिस तरीके से इंजीनियर साहब ने हमें तौहीद की तरफ एक गामज़न किया हुआ है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि क्या कहते हैं हमारा बिलीव भी इसी चीज़ पे है कि इंशाअल्लाह जल्द ही जल्द अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत की जो है ना वो करम हम पे फरमाएंगे। अभी भी बहुत ही अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है। यकीनन एज ए फैमिली मेम्बर भी हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना लंबा जो है वो अरसा इंजीनियर साहब जो है वो अंदर होंगे, और मेरे ख्याल में इसमें भी अल्लाह पाक की तदबीर है, और यकीनन अल्लाह पाक की तदबीर है कि जब से आप भी देख सकते हैं जितना अरसा हो चुका है इंजीनियर साहब का ये सारा सिलसिला हुए हुए, तो अल्लाह पाक ने इस दावत के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाया है और उन लोगों तक भी पहुँचाया कि जो साफ कोई हक कोई को जो है वो एक्सेप्ट कर सके। और मेरे ख्याल में इसी वजह से जो है वो बहुत से लोगों ने जो है वो राब्ता भी किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा तो मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं इंजीनियर साहब के साथ एक वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, और ये नहीं कि क्या कहते हैं सिर्फ भाई होने की हैसियत से, लेकिन मैं उनको एक अपना उस्ताद भी समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी जो अपब्रिंगिंग या ब्रॉट अप जिस सिलसिले में था, और एक उसके अंदर जो शिफ्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका मैं क्रेडिट जो है वो सबसे ज़्यादा बल्कि दूंगा ही इंजीनियर साहब को, क्योंकि उनकी वजह से ही अल्लाह अज़्ज़ व जल का जो ट्रू और रास्ता जो है ना वो मुझे भी नसीब हुआ और बहुत से दूसरे लोगों को भी। तो यकीनन हम इस चीज़ के जो है ना वो समझते हैं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह अज़्ज़ व जल की कोई ना कोई हिकमत होती है। तो वो यकीनन अल्लाह की हिकमत है कि जिस सिलसिले में इस वक्त या जिस तरीके से जो है वो मेलाफाइडेड तरीके से इंजीनियर साहब को अंदर किया गया, उसका यकीनन इस दावत को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त भी मेरी पाकिस्तान जाना होता है साल में, या कभी 2 दफ़ा जाना होता है, जिस तरह भी होता है, जब भी होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इंजीनियर साहब के लेक्चर जो है वो सुनता भी हूँ वहाँ पे। और एक शुरू से ही एक वो सिलसिला है कि कोई ज़रूरत नहीं कि हम जो है ना वो इस तरह फ्रंट पे आएँ या कोई ज़रूर करें, क्योंकि एक इंजीनियर साहब का एक बहुत बड़ा स्टांस है, और जो कि आई एम श्योर कि तमाम स्टूडेंट्स को भी पता है कि ये कोई गद्दी तो है नहीं, जो कि नॉर्मल एक सिलसिला चलता रहता है कि जी कभी किसी बेटे को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, कभी भाई को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, या किसी रिश्तेदार को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। तो बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह से इंजीनियर साहब की अपनी एफर्ट्स हैं, और उनको मैं भाई होने के साथ साथ एक टीचर की हैसियत से भी देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी क्लोज टू
all of his activity, and I always goes Pakistan to attend his lectures. میں پاکستان سے باہر ہوں، تقریباً آلموسٹ 25 ایئرز ہونے لگے ہیں مجھے، اور میں یو کے اندر رہتا ہوں الحمدللہ سے. کیا کہتے ہیں، ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس میں جنرل مینیجر کی پوزیشن پہ ہوں. اسی طرح میرا چھوٹا بھائی جو انجینئر صاحب، ہم 3 بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ سے وہ بھی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کی اپنی فرم ہے. تو ایز اے فیملی میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس چیز کو جو ہے وہ بتانے کی لوگوں کو کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کس طرح ہیں. بہرحال آف کورس اتنا عرصہ رہتے ہوئے اور جس طریقے سے انجینئر صاحب کی دعوت کا جو پیغام ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہے. تو اکثر اوقات کئی لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے اور بہت محبت بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف محبت اور پیار جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف انجینئر صاحب کی وجہ سے ہی ہے. تو میں یہ صرف کہوں گا کہ میں ایک آج جو اس جگہ پہ ہوں، ادھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، وہ انجینئر صاحب کی بھائی کی حیثیت سے بھی اور ایک ان کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی. تو آپ پلیز جو آپ کے کوشچن ہیں وہ ضرور کریں. یقیناً یہ میری بھی فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، تو آپ بھی بالکل جو بھی آپ کے کوشچن ہیں وہ مجھ سے کریں. تو انشاءاللہ جو بھی جی میرے پاس جواب ہوں گے، جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہوگی وہ میں شیئر کروں گا. جی بہت شکریہ سر. انشاءاللہ جو انجینئر صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، جو بھائی ہونے کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے ہم بہت سے سوالات آخر میں کریں گے کہ بچپن سے لے کر اب تک آپ کا ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے. آپ نے بتایا کہ وہ آپ سے 2 سال بڑے بھی ہیں، تو ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ سب چیزیں تو ہم انشاءاللہ آخر میں ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے جس چیز کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کریں وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی گرفتاری کو لگ بھگ اس ہفتے 90 دن مکمل ہو جائیں گے. اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایز اے فیملی ممبر اور ایز اے بردر، جب آپ نے یہ بات سنی، جب آپ نے یہ خبر سنی کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، تو آپ سب کے تاثرات کیا تھے؟ کیونکہ ہم نے تو جسٹ ان کو سنا ہے، ان کو دیکھا ہے، فزیکلی بھی ملاقات نہیں ہوئی، ہم تو ان کے مداح ہیں. ہم لوگ بھی ایون ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن جو امیڈیٹ فیملی ممبرس ہوتے ہیں ان کے جذبات کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی فیملی کی، آپ کی پوری فیملی کے کیا تاثرات تھے، اور آپ اس طرح کے آج کل کے جو مشکل وقت ہے، مشکل دن ہے، وہ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے جو کوشچن کیا ہے بہت ہی ہمارے لیے بہت ہی سینسٹیو ہے. وہ اس طرح کہ میں نے 24 اگست کو جو سیشن آخری تھا وہ میں پاکستان میں ہی تھا، تو میں نے وہ سیشن اٹینڈ کیا، اور الحمدللہ سے علی بھائی سے میری الوداعی ملاقات ہوئی اس دن. کیونکہ علی بھائی کی ایک روٹین ہے، سنڈے کو پورے کا پورا جو ہے وہ ڈیڈیکیشن ان کا صرف اور صرف وہ اپنے جو ہے نا ایک تو درس کے والے سے، اور دوسرا اس کے بعد ان کی جو بھی ملاقات ہوتی ہے اور وہ سلسلہ ہوتا ہے. تو میری فلائٹ تھی 25 کو واپسی کی، تو میں نے جیلم سے جو ہے وہ اسلام آباد آنا تھا اسی دن ہی. تو میری ملاقات ہوئی اور مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کا نگہبان، آپ جائیں، اور انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر ملاقات ہوگی. تو میں ملا، میرا بیٹا تھا میرے ساتھ، اور بلکہ ان کے بھی بچے تھے ہمارے ساتھ. تو ہمارا ایک گروپ اس دن پکچر کا بھی سیشن ہوا، تو میں نے بھی کھنچوائی اور میرے بچے نے بھی، اور ان کے بچے بھی ساتھ تھے. تو اس کے بعد خیر میں آ گیا. جس وقت میں 25 اگست کو میں ابھی یو کے لینڈ ہوا ہوں، تو مجھے سب سے پہلی جو کال آئی کہ بھئی اس طرح انجینئر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اور اس وقت تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیا سلسلہ تھا. خیر وہ الحمدللہ کیا کہتے ہیں اکیڈمی کے ساتھی ہیں، ان کو فون کیا، ان سے مجھے پتہ چلا کہ جی سلسلہ کیا ہوا ہے. اور بلکہ جو 24 اگست کا جو سیشن تھا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا، جس کے اوپر فیک جو ہے وہ ایف آئی آر ہوئی. تو ٹو بی آنسٹ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ آتے ہیں ڈی ایس پی صاحب، وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ علی بھائی کہاں ہیں منڈے کے دن. تو میرے والد محترم علی بھائی کو کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو اکیڈمی بھیج دیں. تو ان کو اکیڈمی پہ بھیجا گیا. جب وہ اکیڈمی جاتے ہیں تو علی بھائی اکیڈمی کھلواتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے.
تو ہمیں جو ہے نا وہ آپ کو اپنی کسٹڈی میں یعنی 3 MPO کے تحت اپنی کسٹڈی میں آپ کی حفاظت کے لیے لینا ہے. وہاں سے وہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں DC کے آفس, کہتے ہیں کہ جی DC صاحب نے بلایا آپ کو. DC کے آفس جاتے ہیں, یہ شام کا ٹائم ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چلتے ہیں DPO صاحب کے آفس. وہاں پہ DPO کے آفس میں وہ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ 3 MPO کے تحت ان کو اپنی حراست میں لیا گیا ہے ان کی سیفٹی کے لیے. تو انجینئر صاحب باہر آتے ہیں اور اکیڈمی کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, میں ان کے ساتھ ہوں. اب اس پوائنٹ تک تو ہمیں پتا کہ جی چلیں جی 3 MPO کے تحت انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے ان کو کسٹڈی میں اپنی لیا. لیکن ایک دن گزرتا ہے, 2 دن گزرتے ہیں, پھر تھوڑی سی خبر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی ان کے اوپر FIR ہو گئی ہے. پھر ہم پتہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی FIR نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ مولوی جو حضرات تھے وہ ان کی طرف سے کچھ پریشر ضرور بلڈ اپ ہوا تھا اور انہوں نے اس لیے جو ہے وہ انجینئر صاحب کو اپنی حراست میں لیا ہوا ہے. خیر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ جی وہ حافظ آباد ہیں. حافظ آباد سے پھر بعد میں وہ لے کے آئے جیلم, تقریباً میرے خیال میں اٹ واز آلموسٹ اراؤنڈ 9 to 10 days, بلکہ 11 days ہو چکے ہوں گے. تو اس دن فرسٹ ٹائم میرے والد صاحب کی ملاقات ہوئی علی بھائی سے. تو علی بھائی واز آلسو ویری ہی واز ٹوٹلی ناٹ بین اویئر کہ بھائی کیا ہوا ہے. بس ان کو بھی یہی پتا تھا کہ حفاظتی تعویل میں لیا گیا ہے. اس دن ان کو بھی پتا چلا کہ میرے پہ کوئی FIR بھی ہے. تو انہوں نے بڑا اسٹانش ہو کے میرے ابو سے پوچھا کہ بھائی FIR ہوئی ہے مجھ پہ. تو ابو نے کہا جی ابھی ہمیں بھی یہی پتا چلا کہ آپ پہ کوئی FIR بھی ہے. خیر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو شفٹ کر دیا گیا FIA کے پاس, جو کہ PICA ایکٹ کچھ لگا ہوا تھا پاکستان کا, جو بھی کوئی ایکٹ ہے. اور پھر FIA کے بعد ادھر جا کے ہمیں اس چیز کا بھی پتا چلا جی 295C جو ہے وہ لگی. اب یہ پوری کی پوری جو سچویشن ہے اس دوران, بلکہ اس ٹائم سے لے کے آج تک, آف کورس بھائی ہونا تو ایک سائڈ پہ ہے. میں تو سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میری جو دادی ماں ہے ان کی بہت زیادہ, میرے بڑے بھائی کی بہت زیادہ یعنی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. ایک ویسے بھی جو ہے وہ بزرگ ہیں, 90+ ان کی ایج ہے, مطلب بیماری بھی ان کے ساتھ ہے. وہ بھی ان کے لیے بھی جو کہ دیکھے بغیر علی بھائی کو رہ نہیں سکتی. اور اس سے بڑھ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وائف, میری بھابھی, بچے جو کہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں, تو بڑا ویری اسٹل از اے ویری ٹائرنگ سچویشن کہ اس ساری کی ساری چیز کو جو ہے نا وہ کس طرح ڈائجسٹ کیا جائے. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. لیکن حوصلہ اور ہمت اسی چیز کے اوپر ہے. میرے والد صاحب الحمدللہ, اللہ پاک ان کو زندگی دے, بڑے ہمت اور حوصلے والے ہیں. اور وہ بار بار بلکہ ہمیں بھی اسی چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے انشاءاللہ اس پوری کی پورے ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے بڑا کام ہی لینا ہے. ٹل دا ڈیٹ ٹوڈے, ابھی ان کی 4 اکتوبر کو ملاقات ہوئی تھی میرے ابو سے, اور بچوں سے بھی ہوئی تھی ملاقات, بیٹوں سے. لیکن میری والدہ ہو گئیں, دادی ماں ہو گئیں, بابی ہیں, ان کی ابھی تک جو ہے وہ نیئرلی 3 months ہونے لگے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے. البتہ فون پہ ابھی ان کانٹیکٹ ہیں, جو کہ ایک جیل کے اندر پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی ممبر سے بات کر سکتے ہیں. اور وہ کبھی کبھی جو فون کال آ جائے تو بات ہو جائے, وہ بھی میرے خیال میں جو مجھے لاسٹ ٹائم بھی پتہ چلا ہے کہ جب بھی فون کال آتی ہے کافی دفعہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے, پھر بات ہوتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ حوصلے بلند ہیں الحمدللہ آج بھی. بلکہ ہمارے جو وکیل ہیں اور ان کی ٹیم پوری اڈیالہ میں تھی, انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی, الحمدللہ ان کے حوصلے بلند ہیں. اور ایز اے فیملی ڈیفینیٹلی وی آر مسنگ ہم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انشاءاللہ جلدی بہت ہی جلد انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان میں ہوں گے. ضرور انشاءاللہ. اور چونکہ یہ کیس ابھی سب جوڈیشیس ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ابھی لمیٹڈ گفتگو کریں. سر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ علماء کرام کے کردار کے اوپر بات کریں کہ جب انجینئر صاحب کی گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بڑے علماء کرام ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب, ان کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب, ساحل ادیم صاحب, جن کے ساتھ ہمیشہ انجینئر صاحب کے اختلافات ہوا کرتے تھے, وہ بھی ایون سامنے آ کے انجینئر صاحب کا دفاع کرتے ہیں, ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. مفتی فضل حمدرد صاحب, جن کے ساتھ
بہت شدید اختلافات تھے، انہوں نے بھی آ کر انجینئر صاحب کا دفاع کیا، اور مختلف علماء کرام میں مفتی کامران شہزاد صاحب، اہل تشیع علماء کرام کے اندر امین شہیدی صاحب، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ تحریری فتوے بھی انجینئر صاحب کے دفاع میں آئے، جو کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی ہم سب اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ جن علماء کرام سے ساری زندگی انجینئر صاحب ادب کے ساتھ علمی اختلافات کرتے رہے، انہوں نے سامنے آ کر اس کرٹیکل سچویشن کے اندر انجینئر صاحب کا دفاع کیا اور ان کی گرفتاری کی مذمت کی۔ تو آپ ان علماء کرام کے کردار کو کیسے آبزرو کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں ایز اے فیملی ممبر؟ میں کہتا ہوں جی کہ آپ نے بلکہ بہت ہی اچھا کیا یہ مجھ سے کوشچن بھی کیا۔ میں آن دی بہاف آف مائی فیملی اسپیشلی انجینئر محمد علی مرزا برادر، میں سب کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور دیکھیں، انجینئر صاحب سے اختلافات ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء کو بھی ہو سکتے ہیں، سب کا ایک جو ہے نا وہ ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جس طرح انجینئر صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں خود جانا ہے۔ وہ ان جو بھی جن کے آپ نے نام لیے ہیں، میں ان کا اتنا شکر گزار ہوں کہ کیا ان لوگوں کو اپنی عاقبت کی فکر نہیں تھی؟ اگر انجینئر صاحب نے اگر گستاخی کی ہوتی، کیا ان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں؟ یہ کیوں لوگ آگے آئے؟ یہ اسی لیے آئے کیونکہ دے بلیو آن رائٹ۔ یہ حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ میں دیکھیں اب طارق مسعود صاحب کے ساتھ مجھے بالکل میرے علم میں ہے کہ جب سے جو ہے وہ انجینئر صاحب کے ساتھ بھی سلسلہ جو کچھ بھی، لیکن اگر ان پہ مشکل وقت آیا، انجینئر صاحب نے بھی اس چیز کو کبھی نہیں دیکھا، انہوں نے بات کی ہے ٹروتھ کی، وہ کھڑے ہوئے۔ غامدی صاحب، یقین کریں کہ میری ان کے ساتھ ٹیلی فونک بات ہوئی اور مجھے اتنا اچھا لگا، اور اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، جس طریقے سے وہ میدان میں آئے اور ابھی بھی اسٹل جس طریقے سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ جواد احمد نقوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ جن کے بھی آپ نے بھی نام لیے ہیں، امین شہیدی صاحب ہو گئے، مطلب میں یعنی کیا کہتا ہوں، آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کس طریقے سے جو انہوں نے اپنے اختلافات کو نہیں دیکھا، انہوں نے حق کو دیکھا، حق گوئی کو دیکھا کہ ایک مسلمان جو بندہ ہے اس کے اوپر آپ نے 295C جس نقل کفر نباشد کے اوپر لگا دی، ٹھیک ہے۔ اور میں تو جملہ مجھے یاد ہے طارق مسعود صاحب کا، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس طرح لگاؤ گے تو پھر تو جس نے FIR کاٹی اس پہ بھی لگا دو۔ تو میں ابھی دیکھیں کہ ایون ماشاءاللہ سے کیا کہتے ہیں بنوریا مدرسہ، ٹھیک ہے، کراچی، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آ کے ایک سٹانس لیا اور حق کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یار ہمارا فرقہ کیا کہے گا یا ہمیں ہمارے فرقے کے لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھتے ہیں۔ میرے پاس فرسٹ ہینڈڈ انفارمیشن ہے، ان لوگوں کے اوپر جتنی جو ہے وہ پریشر آیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور میں کیا کہتے ہیں ونس اگین فیملی کی طرف سے بھی ان کا شکر گزار ہوں، اللہ پاک ان کو جزا دے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس وقت انجینئر صاحب باہر آئیں گے وہ خود بھی ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور نہ صرف بلکہ ایون جو ایک دو ملاقاتیں ہیں بلکہ اسپیشلی وکلا کے ذریعے جو ملاقاتیں بھی ہوئی انہوں نے ان کے علم میں سب، اور وہ بہت زیادہ شکر گزار ہیں، نہ صرف علماء کی طرف سے بلکہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اینکر حضرات آئے، خانزادہ شاہزیب خانزادہ صاحب نے جس طریقے سے پورے کا پورا پروگرام کیا، وہ سارے ان علماء کو لے کے آئے، ٹھیک ہے، وہ نظریاتی کونسل کے ریفرنس کے اوپر، پھر ارشاد بھٹی بھائی ہیں، جس طرح اعزاز سید بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایون منصور علی خان صاحب، یعنی کون سی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے انہوں نے کنڈم نہیں کیا۔ تو میں ان سب کا جو ہے وہ بلکہ وہ لوگ جن کا میں نام ابھی لے بھی نہیں پایا ہوں، میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور ہماری فیملی بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ شکر گزار ہے کہ جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے اور آج تک وہ حق کی آواز کو جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں۔ جی بالکل سر، ایون جو آپ نے یہ بات کی کہ یہ جو علماء کرام انجینئر صاحب کے دفاع میں آئے تھے، ان کو خود دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، اور اس چیز کو تو ایکنالج بھی کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے، میرے خیال سے اس کے اگلے جمعے کے بیان کے دوران ہی، کہ جب سے وہ انجینئر صاحب کا ہم نے دفاع کیا تھا تو باقاعدہ واٹس ایپ کے اوپر قتل کی دھمکیاں تک آئی ہیں، یعنی کہ اس لیول پر لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ حاوی ہو چکے ہیں کہ وہ ایک عالم کی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال سر، اس کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ تو چند علماء کرام ہیں جن کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں، ہم مختلف نیوز کے اندر بھی ان کی نیوز کور کرتے ہیں، لیکن جو سرکاری علماء کرام تھے، خاص کر جو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو کردار تھا، طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہاں پر بھی اس کونسل کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں پنجاب قرآن بورڈ کا جو فیصلہ آیا ہے،
ایک جہاں پر پہلے بہت بڑا طبقہ علماء کرام کا انجینئر صاحب کا دفاع کر چکا تھا، وہاں پر ایک دم سے ان کی انوالومنٹ آتی ہے اور وہ ایک کیس کے اندر ایک دم سے بریک لگا کے اس کو کسی اور ہی طرف رخ موڑ دیتے ہیں. دیکھیں آپ نے بلکہ 2-3 کوسچن جو ہے نا وہ اس میں کیے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے نا، یہ اس کا ایک نیا نام بھی ہے، وہ اسلامی نظراتی کونسل ہے. اس میں اسلام نام کی جو ہے نا وہ میں یہی کہوں گا کہ بالکل جو ان لوگوں کا ایکٹ اور اسپیشلی جس طریقے سے انجینئر صاحب کے کیس میں یہ میں الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ درست رکھنا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ، کہ اس نے اتنا ایکسپوز کر دیا ان لوگوں کو کہ یہ خود منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اپنے مکاتبے کی فکر کے لوگ، وہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو ضرورت کیا تھی یہ کام کرنے کی، یعنی اچھا تم لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، بے شک جو تمہارا کام ہے وہ آج تک تو تم لوگوں نے وہ کام نہیں کیا، جو تمہارا کام نہیں تھا وہ تم نے کام کیا. تو الحمدللہ دیکھ لیں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسلامی نظراتی کونسل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، جو ان کا کام ہے وہ کریں. ان کو اپنے سے باہر جو ہے نا وہ صرف اور صرف نکلے اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ انجینئر اندر ہوا ہے، بس کوئی نہ کوئی چاہے اپنے حد سے تجاوز کریں، ہمیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے نا انجینئر کے خلاف حصہ ڈالنا ہے، چاہے اس میں ہم پورے کے پورے اپنے ادارے کو جو ہے وہ نیست و نابود کروا دیں، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ حصہ ڈالنا ہے. تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا. میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے میں بات بتاؤں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں جب سے یہ بنی ضیاء الحق کے دور سے لے کے میرے خیال میں کبھی اس ادارے کو اتنا ایکسپوز کسی کیس نے نہیں کیا جتنا کہ انجینئر صاحب کے کیس نے کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب کی جیل کے اندر بیٹھ کے ایک بہت بڑی کرامت ہے، کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرامتوں پہ بلیو کرنے والے. تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ بہت بڑی کرامت ہے ان کی کہ آپ کا جو اس وقت ایکٹ ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے اور اس ینگسٹر کے سامنے ہے جو کہ اسلام کے ساتھ ہے، اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے میلافائڈڈ قسم کے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے فرقے کو بچانے کے لیے، صرف اور صرف اپنا پرسنل ریونج نکالنے کے لیے انجینئر صاحب کے خلاف انہوں نے جو ہے نا وہ ایکٹ کیا. دوسرا آپ نے کوشچن کیا کہ یہ ابھی آپ دیکھیں یہ جو قرآن کمیٹی ہے، میں تو اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں گا، کیونکہ میں کل رات کو بھی اسٹڈی کر رہا تھا کہ یعنی یہ کونسل پنجاب کے اندر جو بھی یہ بنی ہوئی ہے، اس کا کام ہے صرف قرآن پاک کی پرنٹنگ کو چیک کرنا، ویریفائی کرنا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی وہ بھی کتنی حد تک جو ہے وہ اپنے تجاوز جو ہے نا وہ کر چکا ہے. تو میں آپ کی وساطت سے میں انجینئر صاحب کے سارے اسٹوڈنٹ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کے استاد کی وجہ سے نہ صرف نظراتی کونسل جو ہے وہ اس حالت میں پہنچی ہے، انشاءاللہ جلد آپ کو خوشخبری ملے گی کہ اس کمیٹی کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا، اور ساتھ میں یہ افسوس کا مقام بھی ہے ان اداروں کے علماء کرام کے لیے کہ وہ صرف اپنی ذاتی دشمنی اتارنے کے لیے انجینئر صاحب سے اور اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ایک آئینی حدود کا بھی تجاوز کر کے ایک فیصلہ سنا رہے ہیں جو کہ نہ صرف قانونی اعتبار سے غلط ہے بلکہ شرعی اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل. اسی کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو ہے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم پر بہت زیادہ پریشر کریٹ کیا گیا سوشل میڈیا پر کہ وہ اس کو چیلنج کریں، اور چونکہ وہ اس کو چیلنج سٹارٹنگ میں نہیں کر رہے تھے اور آخر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ حصہ اسلم خاکی صاحب نے جو پیٹیشن فائل کی تھی اسی کا حصہ بنے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے الزامات لگے رہے اسی دوران کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کافی ڈیلے کر رہی ہے اور وہ افیکٹو طریقے سے اس کیس کو لے کر نہیں چل رہی. تو میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ڈائریکٹلی رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ جو ہیں ان کے اوپر اطمینان رکھتے ہیں یا پھر جو سوشل میڈیا پر ایک طرح سے رنگ دیا جا رہا ہے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کے حوالے سے جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ اس کے حوالے سے آپ ہمیں پلیز بتائیں کہ کیا سچ میں وہ تاثر صحیح ہے یا پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں؟ ابراہیم بھائی بہت تھینک یو کہ آپ نے وکلا کے حوالے سے میرے سے بات کی، اور اسپیشلی ہماری جو وکلا کی ٹیم ہے. میں آپ کو ایز اے فیملی ممبر بتاؤں گا کہ ہمارا 100 نہیں 200% جو ہے نا وہ ان کے اوپر اعتماد ہے. جس طریقے سے حافظ طاہر ایوبی صاحب جو کہ اور ان کی پوری ٹیم اس کیس کو لے کے چل رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے،
ہمارا فلی ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ ہے، اور وہ بالکل ایک حکمت عملی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ سے اس میں ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے۔ ابھی یہ آج کی چھوٹی سی اگزامپل ہے، یہ دیکھیں ہر بندہ مشورہ دے سکتا ہے، جو فرنٹ پہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل تو یہ جو کیس کا فیصلہ ہے اسپیشلی اسلم صاحب کا، وہ تو ابھی جس طریقے سے بھی ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے طاہر ایوبی صاحب جس وقت لاسٹ ٹائم پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحث کی، اور الحمدللہ اس کا رنگ دیکھ لیں آج، کہ اس چیز کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، اور الحمدللہ اس کا کوئی امپیکٹ انجینئر صاحب کے کیس کے اوپر اب اس طرح نہیں ہے جس طرح کی ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی۔ طاہر ایوبی بھائی ویری پروفیشنل، ویری انٹلیکچوئل جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ سے کیا کہتے ہیں ان کا جو کردار ہے اس پورے کے پورے کیس کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد مجاہد، ایک ختم نبوت کا مرد مجاہد اس سے بڑھ کے کیا کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے علماء نے فتوے دیے اور کس طرح ان کی بیشنگ ہوئی، تو جو کچھ طاہر ایوبی بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے، یا جس طریقے سے ان کو تھریٹس آئی، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے بڑی شروع میں جس وقت ان سے میری بات ہوئی، تو وہ ماشاءاللہ سے خود حافظ قرآن ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں وکالت بعد میں کروں، میں سب سے پہلے دیکھوں اپنے ایمان کو، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ جو بالکل کیس بھی کر رہا ہوں یہ پورے اپنے پیشن کے ساتھ، اور میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ یہ میرے پاس ایک کیس ہے، یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ حق گوئی کا کیس ہے جس کے اندر ایک بے گناہ کو میلافائڈ طریقے سے انوالو کیا گیا ہے، اور وہ بھی 295C کے اوپر، اور وہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ بالکل طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں، بہت اچھے طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ان کی پوری کی پوری ٹیم، ہمارا ان کے اوپر پورا جو ہے وہ بلیو ہے، اور بالکل ہر چیز کو وہ ہر ریمیڈیز بھی لے رہے ہیں، ہر طریقے کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہر جگہ سے جو ہے نا وہ خوشخبریاں جو ہے نا وہ ملیں گی، اور یہی حافظ طاہر ایوبی بھائی جو ہیں وہ ایڈوکیٹ صاحب بھی ہوں گے، وہ اسی میں شامل جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سر اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جو میرے جیسے تھوڑے جذباتی قسم کے علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہمیشہ یہی سوال کرتے ہیں کہ کتنا جلدی جو ہے یہ کیس ختم ہوگا اور علی بھائی رہا ہوں گے۔ تو خیر وہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنا ہوگا، لیکن ہم آپ پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ نیکسٹ پروسیجر کیا ہوگا آپ کا، کیونکہ ابھی سیشن کورٹ میں پھر سے بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور اب اچھی خبر بھی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو سو کالڈ فیصلہ تھا وہ بھی سسپینڈ ہو چکا ہے۔ تو نیکسٹ پروسیجر آپ کیا فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیس تو obviously FIR ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ریمیڈی ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم نے بیل کی طرف جانا ہے، اور اسی لیے ہم پہلے سیشن کورٹ میں گئے جس کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے پاکستان میں کہ 295C میں کسی کو بیل ملی ہو، اور جس کا ہمیں پہلے دن سے جو ہے نا وہ اس چیز کا اندیا تھا، کیونکہ انفارچونیٹلی جو سول جج ہوتے ہیں ان میں اتنا بولڈلی ڈیسیژن لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو حالانکہ جسٹس تو نظر آنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ پہ یہ کیسز ہوتے ہیں اسپیشلی 295C کے اور کسی بھی حوالے سے بلاسفیمی کے، تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ججز کے لیے بھی بڑا جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے، اور ہائی کورٹ کی بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی، ایون انہوں نے دوبارہ سیشن کورٹ کو ہدایت کی کہ آپ ریویو کریں، اور ایک لحاظ سے انہوں نے اس کورٹ کو اسٹرینتھن کیا، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی اللہ کی تدبیر، اس میں ہمارے لیے کیا کہتے ہیں جو فیصلہ آیا ہے الحمدللہ اس میں بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ۔ تو انشاءاللہ آج بڑی بہت تفصیل ملاقات ہوئی ہے پوری کی پوری حافظ طاہر ایوبی بھائی کی لیگل ٹیم کی اڈیالہ میں علی بھائی کے ساتھ، اور ہمارا نیکسٹ جو اسٹیپ وہ آف کورس انہوں نے ہی لینا ہے، تو انشاءاللہ ہم بیل کی طرف جائیں گے ہائی کورٹ میں، اور بہت جلد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں وہاں سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ میں سب اسٹوڈنٹ کو بھی کہوں گا کہ آپ بس انتظار کریں، جس طرح آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ایز اے فیملی ممبر بھی، اور انشاءاللہ عز وجل اللہ پاک خیر کرے جلدی انجینئر صاحب جو ہے وہ ان کو بیل بھی ملے گی، اور یہ کیسز بھی جو ہے وہ ختم ہوں گے انشاءاللہ۔
इंशाल्लाह। सर अब चलें, लीगल बातें तो बहुत सी हो गई, मैं चाहता हूँ कि अब जो है आपका जो अली भाई के साथ ताल्लुक़ है उसके हवाले से कुछ हम जो है वो गुफ्तगू करें। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जब ये नज़रियाती काउंसिल का फ़ैसला आया था तो उसके बाद जब ये ख़बर अली भाई के वकला के पास पहुँची और उसके बाद जब अली भाई तक पहुँची तो अली भाई के लॉयर्स ही हमें बता रहे थे कि वो काफ़ी मायूस थे। लेकिन जब अली भाई से मुलाकात हुई इनिशियली वो भी काफ़ी मायूस थे, लेकिन उसके बाद वो मोटिवेट कर रहे थे अपने लॉयर्स को कि आप फिर से जो है इफ़ेक्टिव तरीके से अपना काम कंटिन्यू रखें। तो एक इंसान अगर जेल के अंदर 2 दिन भी गुजारता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग सोचना बंद कर देता है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं प्लान कर सकता। तो जो अली भाई के हवाले से आपने बताया कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, तो वो क्या चीज़ उनको कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो अभी तक ऐसी इतने लगभग 90 दिन होने को हैं कि अभी तक वो मोटिवेटेड हैं जेल के अंदर। और अली भाई के लॉयर्स ने बताया था कि वो कुरान पाक की तफसीर की किताबें भी मंगवा रहे थे उनके थ्रू। तो ये चीज़ क्या उनको मोटिवेट करके रख रही है जेल के अंदर भी, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई मोटिवेटिंग फैक्टर मौजूद ही नहीं होता? देखें, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ की जो है ना वो क्लैरिफिकेशन दूंगा यहाँ पे। देखें, मायूसी जो है ना वो ये मायूस इसलिए नहीं है इंजीनियर साहब कि भाई नजरियाती कौंसल ने फैसला उनके अगेंस्ट दिया। उनको मायूसी इस बिल्कुल। चीज पे है कि नजरियाती कौंसल के, बल्कि नजराती कौंसल के जो मेंबरान है वो भी एक आलिम है, इल्म रखने वाले हैं। क्या उनसे ये तवक्को की जा सकती थी कि वो अपने ईमान को सामने रखते हुए ये फैसला देते कि क्या इसमें गुस्ताखी है कि नहीं है? और इस चीज के ऊपर उनको मायूसी हुई कि ये इस लेवल तक गिर सकते हैं कि ये इनको अपने ईमान की भी फिक्र नहीं रही कि ये इस लेवल पे गिर के इन्होंने जो है ये फैसला दिया है। तो उनको मायूसी इस चीज के ऊपर हुई, वरना उनके तो कलमात ये थे कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ठीक है, तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अपने जो है ना वो हिम्मत और हौसले में है। ठीक है, कैद कैद होती है, नो डाउट। मैं आपको बताऊं कि कुछ कपल ऑफ वीक्स बिफोर उनकी जिस वक्त मुलाकात हुई, जहां पे इंजीनियर साहब को रखा हुआ है वहां पे कोई खाली इंजीनियर साहब नहीं है 295C में। तो उनका मैसेज जो बाहर पहुंचा, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे अंदर बेशुमार लोग बेगुनाह 295C ब्लास्फेमी के अंदर बैठे हुए हैं जिन बेचारों का कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप देखें कि क्या कहते हैं, जिस वक्त उनको वो चीजें नजर आती हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो मेरे लिए तो कोई बाहर अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहा है, कोई लड़ रहा है। ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, ये बेचारे किस हालत में बैठे हुए हैं, और किसी ना किसी जगह पे पर्सनल रिवेंज किसी ना किसी ने निकाला हुआ है, और तो इन्हें मजहब के केसेस किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियर साहब को अपनी लाइफ के अंदर जो एक चीज देखी है। देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, इंजीनियर साहब भी पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। माशाल्लाह से वो एक इतने सेंसिटिव इदारे में 19 ग्रेड के अफसर, ठीक है, वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ली। अगर वो रिटायरमेंट ना ली होती तो आज कम से कम वो 21 22 ग्रेड के ऑफिसर होते। लेकिन किसके लिए ली? उन्होंने अपने आप को फुली डिवोटेड किया दीन के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल में वो कुरान पाक की तफसीर मंगवाना, पढ़ना, उसको जो है वो चीज़ों को वहाँ पे करना, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के अंदर एंगेज किया हुआ है। इन चीज़ों को जो है वो अपने आप को एंगेज करके वो मजीद अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी जो है ना वो तैयारी वो मजीद जो है ना वो कर रहे हैं। तो मैं एज ए ब्रदर ये बात कहूँगा कि मुझे पता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। इंजीनियर साहब शुरू से ही, बचपन से ये एक उनकी पर्सनैलिटी है। वो कहते हैं ना कि किसी ने अगर दरवेश देखना है ना, तो मैं उसको कहूँगा कि आप इंजीनियर साहब को देखें। शायद अब ये जो मेरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरी जो फैमिली मेंबर हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ देखेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 360 डिग्री डिफरेंट हूँ। मेरा फैमिली जो वो क्या कहते हैं, वो एक होता है ना कि लाइफ वो 360 डिग्री डिफरेंट है। इंजीनियर साहब जो है ना वो कहते हैं ना कि वो वाकई ही एक हुसैनी तरीके से जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं ना, वो बंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अक्सर जो सोशल मीडिया पे नजर आता होगा कि जी वो मोटर बाइक पे हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने कभी अपनी ज़रूरियात को ना वो बढ़ाया ही नहीं है। वो कहते हैं अगर मेरा गुजारा अगर एक चप्पल में है तो मैंने दूसरी क्यों लेनी है।
یہ نہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی چیز کی کوئی کمی. الحمدللہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں شروع میں بھی, ہم لوگ باہر رہتے ہیں الحمدللہ. میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے یہاں پہ بھی. تو اس چیز کا جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ یہ جیلیں, یہ کسی جگہ پہ رہنا, وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی مایوسی ہے کہ میں قید میں ہوں یا کچھ ہے. ہاں, مایوسی ان کو اس فیصلے پہ ضرور ہوئی کہ نظریاتی کونسل جیسا ادارہ جو کہ حق اور گوئی کے اوپر ایک علماء کر سکتے ہیں, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں اسی مایوسی کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ جو ابھی آج کا بھی فیصلہ آ گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جن جن جو لوگوں کو ایکسپوز ہونا تھا وہ ہوئے اور ٹھیک ٹھاک ہوئے ایکسپوز. بالکل بالکل, آپ نے درست فرمایا. سر, آپ نے ایک بہت زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ انجینئر صاحب کے ساتھ گزارا ہوگا, بچپن سے لے کر اب تو خیر آپ شفٹ ہو چکے ہیں, کافی عرصہ ہو گیا. لیکن بچپن سے ہم بچپن کے انجینئر صاحب کو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ بچپن کے انجینئر صاحب جو ہیں وہ کیسے تھے. جیسے آج وہ کافی ایکسٹروورٹ ہیں, آؤٹ اسپوکن ہیں, اسٹریٹ فارورڈ آنسرس دیتے. ایون میں ایک بار بیمار تھا تو انہوں نے مجھے کال لگائی اور پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا. تو میں جسٹ وہ عید قربان چل رہی تھی شاید, تو میں نے ان کو کہا کہ بس وہ گوشت وغیرہ کچھ زیادہ کھا لیا تھا تو اس کی وجہ سے گلا خراب ہو گیا. تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ مجھے یہ آنسر کیا کہ گوشت کم کھانا تھا نا. تو اتنا جو اسٹریٹ فارورڈ اور ایکسٹروورٹ ان کا نیچر ہے کہ ہمیشہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو کیا بچپن سے ہی وہ اسی نیچر کے تھے یا پھر سلولی انہوں نے یہ سب چیزیں اڈاپٹ کی ہیں؟ نہیں, میں اس چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے جو آپ کو انجینئر صاحب نظر آتے ہیں نا کسی کوئی پوڈ کاسٹ میں یا اپنے سنڈے کے لیکچر میں, وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. میں تھوڑا ڈفرینٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ سے ان کی بڑی طبیعت جو ہے وہ جولی بھی ہے, اور بڑے جو ہے وہ بچپن میں بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک وہ شرارتی جس طرح بچہ ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی اسپورٹس سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی. کرکٹ جو ہے وہ ان کی مطلب سمجھ لیں کہ وہ ایک بخار ہوتا ہے نا کرکٹ کا شدائی ہونا, وہ اس لیول کے جو ہے نا وہ رہے ہیں. اور بلکہ اچھا, ٹورنامنٹ کھیلنا مطلب گراؤنڈ میں جا کے کافی دیر نہ دھوپ کو دیکھنا نہ شام کو دیکھنا, تو الحمدللہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی اپنی ایکٹیویٹی کے حوالے سے وہ رہی ہیں. اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلکہ میرے جو اپنے جو گلی محلے کے جو بچے دوست ہیں ہمارے, وہ سب اس چیز کے گواہ بھی ہیں. جہاں تک بات ہے اسٹریٹ, میں یہ ایک چیز کہوں گا کہ بالکل شروع سے انجینئر صاحب کی بڑی ایک عادت ہے کہ وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جناب جی کہ جی آج کے معاشرے کی یہ نزاکت ہے کہ بندہ الفاظ پہ غور کر لے, یہ کر لے, وہ کر لے. وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں, جو حق کی بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے, چاہے میں ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو فیملی ممبر, ٹھیک ہے. اور جس چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے وہ کرتے بھی ہیں ایکسیپٹ, ایسا نہیں ہے کہ اس میں ان کے اندر کوئی سٹبن پانا ہے یا کچھ ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی بات کرنی ہے تو دلیل سے, آپ دلیل دیں تو بات نہیں والے. اگر میری دلیل سے بیٹر دلیل ہے تو میرے پاس لے آئیں اور بات کر لیں. باقی یہ کہنا کہ کیا کہتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں بہت کوئی سخت پانا ہے یا کچھ, بالکل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ میں انہی کی جملہ کوٹ کروں گا کہ جس وقت توحید کی بات ہوتی ہے نا, پھر آپ جو ہے نا وہ یہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے, کیونکہ اللہ بھی ایک ہے, پھر بات بھی ٹھوک کے ایک ہی ہوتی ہے. تو وہ بالکل ان کے اندر جو ہے نا وہ ایسی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو میں کہوں کہ بڑا ہپوکریسی کے ساتھ کام لینا, بڑی پولیٹیکلی آنسر دینا, وہ ایسی چیز نہیں ہے. وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں اپنی نجی زندگی میں بھی, اور ایون پبلک کے اندر بھی وہ بالکل جو ہے نا وہ اسٹریٹ ہیں. جو بات ہے وہ ہے, کیونکہ وہ دل کے پاک ہیں, دل سے صاف ہیں. وہ اسی لیے جو ہے نا وہ کسی کے منہ پہ بھی کہہ دیں گے رادر دین کہ اپنے دل کے اندر رکھیں. تو بالکل جو ہے نا وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیز اسٹریٹنیس جو ہے نا وہ ہے بالکل.
جی جی، ایون ہم نے خود آبزرو کیا ان کی ویڈیوز کے اندر کہ جب بھی کوئی دینی لحاظ سے سوال کیا جاتا ہے یا پھر سیاست کے لحاظ سے، تو وہ کبھی بھی ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس دے کے نکل نہیں جاتے، بلکہ ہمیشہ وہ اتھارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے۔ بہرحال میں جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ 2 سال چھوٹے ہیں ان سے اور باقی بھی بہن بھائی ہیں، تو کبھی 2 سال بڑے ہونے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے آپ سے، کہ کبھی کوئی ڈومینیٹ کرنا چاہا ہو آپ کو، یا پھر ایک ہوتا ہے نا بڑا بھائی جو گھر کا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کر کے رکھے گھر کے اوپر، تو وہ والا تعلق آپ کا کیسا تھا ان کے ساتھ؟ میرے خیال میں کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اتھارٹی اس سینس میں کہ بھئی میں بڑا ہوں تو کیا کہتے ہیں مجھے کوئی ایکسٹرا جو ہے نا وہ کوئی رسپیکٹ دی جائے یا کچھ ہے، ایسا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے میں مطلب کوئی اس چیز کو میں کہوں۔ البتہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں جس وقت بھی ہے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ گائیڈنس ہی دی ہے، اور جس طریقے میں جس فیملی میں ہمارا اپ برنگنگ ہماری ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک بہت عرصہ جو ہے وہ ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ جس سیکٹ کے ساتھ گزرا ہے، بریلویزم کے ساتھ گزرا ہے، آئی تھنک میرے لیے بھی بہت بہت بڑا اس وقت اسٹیپ چینج تھا جس وقت میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایون انگلینڈ میں رہنے کے باوجود بھی میرا پاکستان کا کوئی بھی جو ٹرپ ہوتا تھا نا، تو شروع کے جو دن تھے جس وقت چینجز نہیں آئی ہوئی تھی، وہ یہی ہوتا تھا کہ یار ٹھیک ہے ماں باپ کو مل لیا، ابھی آج اس مزار پہ حاضری ہو جائے، آج اس مزار پہ حاضری ہو، آج اس مزار پہ حاضری ہو۔ تو میرے لیے بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ چینج تھا، اور انہوں نے بڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہے بات سچی اور یہ ان کی ہے، اب آپ کی بات ہے، ماننی ہے تو مانے، نہیں ماننی تو یہ آپ کے لیے ہے۔ تو بڑی انہوں نے شفقت فرمائی، اور بلکہ امپوز نہیں کیا کسی بھی فیملی ممبر کے اوپر، انہوں نے کوئی چیز امپوز نہیں کی کہ جی جس طرح میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو ایون جب چینجز بھی آئیں تو وہ شروع میں کہتے ہیں نا بندے میں بڑی ٹربولنس ہوتی ہے کہ یار اچھا یار میں یہ کام کروں گا تو یہ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا اتنا جو ہے وہ مینٹلی آپ اتنے ایک چیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار کہ میں آل آف سڈن کس طرح اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے ہمیشہ شفقت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے جو ڈائریکشن دکھائی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ میں علی بھائی کی شروع سے مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے اکیڈیمکلی انہوں نے ہر جگہ پہ اب مطلب ایز اے فیملی میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لائک اسٹوڈنٹ ہونا، وہ ایک انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ ہونا، اس چیز کا ان کا جو ہے نا وہ رہا ہے۔ اور جس وقت وہ جن یونیورسٹی میں تھے اس سے پہلے بھی جو بھی ان کا کتابوں پڑھنے کا بہت شوق تھا، بڑا عرصہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہم منسلک رہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ جس پیشن کے ساتھ رہے، جس طریقے کے ساتھ ایون دعوت اسلامی کے کام کو جو ہے وہ پرچار دیا، چاہے وہ اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھی یا جیلم لیول پہ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک پیشن ہے ان کا، دین جو ہے نا ایک ان کا پیشن ہے، آج کا نہیں، ایون بچپن سے میں ایون ان کو میٹرک کی میں جو چھٹیاں مجھے یاد ہیں کہ وہ بکس پڑھنی، اور ہمیں جو ہے نا وہ ایون اس وقت بھی درس دینا، 9ویں جماعت میں جس وقت تھے اس وقت سے وہ درس دینا، تو اسپیکنگ پاور ان کی اس وقت بھی ایک بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے وہ بلڈ اپ ہوتی ہے، کتابیں پڑھنے سے آپ کا نالج جو ہے وہ گین ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سے انہوں نے حق کے لیے ہی آواز دی، اور ہمیں بھی جس وقت میں نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا، انہوں نے مجھے بھی کوئی یہ امپوز نہیں کیا کہ یار یہ چیز غلط، انہوں نے کہا جی یہ چیز ہے اس میں لکھی، یہ چیز اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اب آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد لاٹ آف کوشچن جو بندے کے مائنڈ میں آتے ہیں میں نے ان سے ڈسکس کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک رائٹ جو ہے وہ پاتھ، ایک توحید کا پاتھ نظر آیا۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، مجھے تقریباً میں نے شروع میں جس طرح بتایا کہ یعنی مور دین 2.5 ڈیکیڈ ہونے لگے ہیں مجھے لنڈن میں رہتے ہوئے۔ میں یہاں پہ جس وقت آپ دیکھیں نا تو میں بڑا شروع سے ہی ایک چیز بڑی کلیئر تھی کہ مسجد چاہے کسی بریلوی کی ہے، دیوبندی کی ہے، کسی شیعہ کی ہے، آپ کو یہاں پہ سب نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا کہ آپ نے کیوں اونچی آواز میں آمین کہہ دی بریلویوں کے مسجد میں یا کسی دیوبندی کی مسجد میں یا کچھ۔ لیکن اس کے برعکس اگر آج سے میں 20-25 سال پہلے پاکستان میں دیکھوں جس سسٹم میں ہم براٹ اپ ہوئے تھے، وہ میرے لیے بہت بڑی اسٹانشنگ تھا کہ یار یہ اسلام تو ہم مسلمان ہیں، ہم
ایز اے مسلمان ہو کے کس طرح فرقوں میں جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں اور کس طرح ہمیں بانٹا ہوا ہے. تو میں کچھ یہاں پہ رہتے ہوئے جس وقت میں ان چیزوں کو دیکھتا تھا میں کہتا تھا کہ یار یہ کس طریقے سے ہم اپنا ماضی جو ہے وہ گزارتے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب کی جو بھی مطلب لیکچر آ گئے, ان کا گائیڈنس آ گئی, تو اس نے ایک بڑا رائٹ پاتھ جو ہے نا وہ کلیئر کیا. اور میں تو بلکہ اکثر میں جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں, فیملی سے بھی, کہ آپ یقین کریں کہ ایسا اسٹانچ قسم کا بریلوی جو پاکستان میں ہے, جب وہ یو کے آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں سینٹرل ماسک جا کے دیکھوں لنڈن کی. وہ جب دیکھنے کے لیے جاتا ہے, وہاں پہ زور کی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اس سب کو پتا ہے کہ وہ فقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں اس کا ایٹیچیوڈ وہ پراپر کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ جناب جی کہ جی میں بریلوی ہوں اور وہ جناب میں دیوبندیوں کی مسجد میں چلا گیا ہوں, یا میں کسی شیعہ کی مسجد میں چلا گیا ہوں, یا میں کسی وہابی کی مسجد میں چلا گیا ہوں. تو ان کا جو ہے وہ ٹوٹلی اسٹانس جو ہے وہ یہاں پہ چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور سیم اسی طرح ہی ان کی مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں یعنی جب شروع میں بھی یہاں پہ دیکھا بھی ہے اور ابھی بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس لیول پہ ان آتے ہیں یہاں پہ کچھ پیری مریدی والے لوگ, آج سے 20 سال پہلے ان کی کیا حالت تھی اور آج کیا حالت ہے, تو بڑا ترس آتا ہے ان کو دیکھ کے بھی. اللہ پاک ان کو جو ہے نا وہ ہدایت نصیب فرما دے. جی سر, ہم پروگرام کو ختم کرتے ہوئے آخری سوال کی طرف آئیں گے کہ انجینئر صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس سوشل میڈیا پر بہت سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ان کے حق میں ٹرینڈ چلا رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی, انجینئر صاحب کی طرف سے بھی, اور ان انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو جو ہیں وہ کوئی میسج دیں کہ ہمیں کس طرح سے اس کیس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی میسج ہے تو پلیز گو اہیڈ. لیکن جی میں سب سے پہلے ان سب اسٹوڈنٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور الحمدللہ مجھے اکیڈمی کی طرف سے بھی گائے بگائے جو ہے وہ انفارمیشن ملتی رہتی ہے. کہ میں صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں, انجینئر صاحب نے خود ہمیں کچھ عرصہ پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ چاہے میں رہوں نہ رہوں, میں باہر ہوں یا جیل میں ہوں, آپ اپنی توحید کی جو سٹرگل ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. آپ جتنا دین کا کام کر سکتے ہیں اس کو کرتے رہیں. تو میں بھی یہی میسج دوں گا کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ہمیں سوشل میڈیا ہی ہماری ایک طاقت ہے, ایک ہماری پاور ہے, اور ہمیں کسی دوسرے طریقے کے ساتھ کسی چیز کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے شروع میں لوگوں نے کہا کہ جی ہم پروٹیسٹ کریں, یہ کریں, وہ کریں. بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ نہیں. کیوں؟ ہمیں جس وقت ہمارے استاد محترم نے خود کہا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, ہم نے پاکستان کو جینے کے قابل بنانا ہے, رہنے کے قابل بنانا ہے, ہمیں اس طرح کے ہتھ کنڈے نہیں کرنے جو کہ دوسری جماعتیں کرتی ہیں. پریشر نہیں ڈالنا. آپ اپنا پوری سپورٹ سوشل میڈیا کے ذریعے رکھیں, پیغام توحید کا پھیلائیں. ہر مہینے, ہر ہفتے آپ اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے ایک بندے تک جو ہے وہ توحید کا پیغام پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ رکنے والا نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یقین کریں, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جو حالت تھی نا لوگوں کی, جو فرقہ پرست لوگوں کی, دربار پرست لوگوں کی, اس میں سے اب دم نکل چکا ہے. ان کی حالت میں دیکھتا ہوں جس وقت ادھر انگلینڈ آتے ہیں, اور میں ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل بتاؤں کہ صرف اور صرف آپ پاکستان میں اس وقت ٹرینڈ چینج ہوتا ہوا دیکھ لیں. جو ینگسٹر ہیں, جو نیو جنریشن ہے, جو نسل اس وقت چل رہی ہے, وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. وہ ایکسیپٹ کرتی ہے توحید کو. اسی لیے جو آج سے 20 سال پہلے عرس میلے لگتے تھے نا, آج جا کے دیکھیں کہ وہی بابے جو بچ آ گئے ہیں وہی جا کے عرس اٹینڈ کرتے ہیں. ان کی اولادیں جو ہے نا وہ الحمدللہ انجینئر صاحب کو ہی بیٹھ کے گھر میں سنتی ہیں, اور انہی کی جو بتایا ہوا جو اللہ کا راستہ ہے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں صرف اور صرف آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ کی چاہے چھوٹی سی پوسٹ ہو, چاہے چھوٹا سا کوئی کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ میسج ہو جو انجینئر صاحب کے حوالے سے ہو, آپ اس کو شیئر کریں. کیونکہ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ انجینئر کوئی فرقہ نہیں ہے. انجینئر صاحب نے ہمیں توحید کے ساتھ جوڑا ہے, ہمیں وہی کام لے کے آگے چلنا ہے اور اسی کو ہی لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ جلد ہی
इंजीनियर साहब जिस वक्त बाहर भी आएंगे उनका भी काम तौहीद का ही है, उन्होंने भी तौहीद का ही हमें कहा है। तो आप अल्लाह अज़्ज़ वजल की दीन की खिदमत करें, उसको लेके चलें, दुआओं में अपनी याद रखें, और हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं तो बल्कि यहाँ पे आपकी वसात से एक मैसेज भी दूंगा कि जो लोग इवन हमें बदवाएं भी देते हैं, जो इंजीनियर साहब के मुखालफिन भी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मेरी फैमिली भी उनका शुक्रगुजार है। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह उसका उसका जो रिवॉर्ड है वो अल्लाह अज़्ज़ वजल अमाल की शक्ल में हमें दे रहा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं बेशक। सकता कि इस तरीके से अमाल किसी के बढ़ सकते हैं, किसी को पैसे दे के भी ना बढ़ सकें। जिस तरीके से कोई हमारे खिलाफ भी अगर कोई बात करता है, इंजीनियर साहब के खिलाफ करता है बात, जिस अजियत में फैमिली को उन्होंने मेलाफाइडी तरीके से डाला, मैं उसको पॉजिटिव भी लेता हूँ कि परवरदिगार की ज़ात ने एक देखें कि एक ज़रिया बनाया हमारे अमाल में नेकियों का। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल आप लोगों की शुक्रगुजार हैं, और वंस अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ बिल्कुल तमाम अकेडमी के मेंबरान का, स्पेशली नदीम रियाज भाई जो हमारे अमीर हैं, इरशाद भाई हो गए, उस्मान भाई हो गए, इब्रार भाई, सब वो लोग जो अकेडमी के साथ, क्योंकि देखें मैं हमेशा से एक चीज़ है कि आपने मेरी फैमिली के बारे में तो बात पूछी, मैं यकीन करें कि मैं उन सारे स्टूडेंट, उन तमाम लोगों से भी मैं हमदर्दाना और उनके लिए दुआ गो हूँ कि हर किसी की फैमिली को खतरा किसी ना किसी तरीके से पहुंचता है और होता है। आप अपनी फैमिली को फेस करते हैं, फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं बहुत सी चीज़ें। तो मैं सबका जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को अजर दे, आप जो काम कर रहे हैं आप करते रहें, आप घबराएं मत। इंशाल्लाह इंजीनियर साहब जल्दी हमारे दरमियान होंगे और उनके पैगाम को आप जो है ना वो लेके चलें। तो अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हर तरीके के साथ जो है ना ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक भी होंगी, और आप जल्दी जो है वो इंजीनियर साहब को बाहर देखेंगे। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। और आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद हम फिर से एनर्जी के अंदर आ चुके हैं, मोटिवेटेड हो चुके हैं। काफ़ी लंबे अरसे से हम मायूसी के आलम के अंदर थे कि बार-बार बुरी खबर आ रही थी, लेकिन आपने अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि क्या पूरी की पूरी सिचुएशन है। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। जी, जी, प्लीज़। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार भाई, आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह कभी भी जो है वो किसी भी हवाले से कोई हो तो ज़रूर, मुझे पता है कि मैंने आज पॉडकास्ट में आके काफ़ी लोगों को बल्कि नाराज़ भी कर दिया एक लिहाज से, क्योंकि बहुत से लोग थे जो चाह रहे थे, और मुझे पता है कि इसके बाद जो है मज़ीद जो है वो मेरे पे प्रेशर भी आना है, बिल्डअप भी होना है उनकी तरफ से भी। तो मैं इंशाल्लाह इस अल्लाह पाक खैर करे इस सिलसिले को लेके चलूँगा भी आगे भी, और किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें, और इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ आप लोग की खिदमत के लिए, और हर लिहाज से जो है ना वो हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। बस सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ये तौहीद का काम रुकना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, सब के सब हौसले में रहें। हम भी बहुत आपकी दुआओं से हौसले में हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह जल्दी करम करेगा, और जल्दी वो जो है ना वो कहते हैं ना कि लोग कह रहे थे जी अकेडमी बंद, ये बंद, वो बंद, वो सब कुछ दिमाग बंद हो जाएंगे, ना घबराएं, इंशाल्लाह जल्दी हर चीज़ जो है ना वो खुल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब बिल्कुल। हौसले में रहें, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल जल्दी जो है वो इंजीनियर साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात भी होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए और जल्द अज़ जल्द इंजीनियर साहब को भी रिहाई नसीब फरमाए।